बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नॉवल एपिसोड नंबर 18। राज कुंदल का चेहरा खुशी से चमकने लगा। फिर उसने कहा, ठीक है महाराज, वो तो नहीं हुआ जो मेरे मन में था, पर मेरे मन की अगन तो बुझ जाएगी। मैं उस मुसलमान आलिम को बर्बाद कर सकूंगा। भवानी माँ तुझे शक्ति भी दे देगी जिसका तू ख्वाहिशमंद है। तूने देख लिया कि उसका दास बनने में तुझे फिर से कामयाबी हासिल होने लगी। जय हो महाराज की। मगर महाराज, एक बात मेरे मन में खटक रही है। वो कौन सी बात? आपको मालूम है कि मैं बड़ा शक्तिमान था, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी ना होती थी और मैं महाशक्तिमान बनना चाहता था, जिसकी वजह से मेरा कर्या कर्म हुआ। महाराज, आप इतने बड़े शक्तिमान होकर भी अपना कोई अस्थान नहीं बनाते। आपको तो संसार की बहुत बड़ी शक्ति हासिल है। आप न सिर्फ काले ज्ञान के माहिर हैं, बल्कि मुसलमानों के चिले वजीफों के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। इतना बड़ा ज्ञान आपने कैसे हासिल किया, और जब हासिल कर लिया तो इससे कोई फायदा क्यों नहीं उठाते? राजकुंदल के इस सवाल पर मनकारी का चेहरा कुछ बुझ सा गया। ऐसे लगा जैसे किसी ख्याल ने उसे मगमून कर दिया हो। राजकुंदल उसकी इस कैफियत को महसूस कर रहा था। उसने कहा, मैंने कोई ऐसी बात कह दी है महाराज जो आपके दिल को बुरी लगी हो? अगर ऐसा है तो मुझे क्षमा कर दें। नहीं, तेरा सवाल ऐसा है जिसका जवाब हमें दुखी कर रहा है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ। नहीं पागल, तूने मन के तार छेड़ दिए, तो अब तुझे कुछ बताए बगैर हमें भी सुकून नहीं मिलेगा। मनकारी सवाली निगाहों से राजकुंदल को देखने लगा, फिर बोला, बड़ा परिवार था हमारा। माता पिता की मौत के बाद हवेली का सारा निजाम हमारे भैया ने संभाल लिया था। बड़े भैया को तो तू देख ही चुका है। सतपाल सिंह की बात कर रहे हैं। अपना नाम हमने तुझे बताया कि हमारा नाम जोगिंदर पाल सिंह था। मनकारी हमें कैसे बने ये भी तुझे बता चुके हैं। बड़े भाई सतपाल सिंह ने बावजू के साथ मिलकर जायदाद हथियाने के लिए हमारे साथ साजिश की और हमने घर बार छोड़ दिया। फिर संसार में मारे मारे फिरते रहे। बड़ा दुख था हमें अपनों से बिछड़ जाने का। प्रेम भी करते थे उस लड़की से जिसे हमने तेरे हाथों मरवाया। जीवन गुजारने के लिए एक तरीका सोचा हुआ था हमने, पर अपनों ही ने हमारे साथ गद्दारी की। उस संसार से मन उचाट हो गया। फिर हमें महाशक्ति मिली और हमने सोचा कि सतपाल सिंह को बताएंगे कि हम क्या थे और क्या हैं, पर भाग हमारा साथ न दे सके। भवानी माँ ने हमारी भींट ले ली। एक दिन एक ऐसी जगह सो रहे थे जिसके ऊपर पत्थर की चट्टानों की छत थी कि जलजला आया और वो छत हमारे ऊपर गिर पड़ी। हमारा शरीर चूर चूर हो गया, पर हमारे पास आत्मा शक्ति थी। हमारी आत्मा शक्ति उस चट्टान के नीचे से उगी। मनकारी के दास्ते और भवानी माँ के जेरे साया शरीर तो वहीं दबकर चूर चूर हो गया, मगर आत्मा की शक्ति बरकरार रही और हम अपनी इसी आत्मा के सहारे अपने मन की शांति तलाश करने लगे। हमें बहुत दुख था, हमसे हमारा जीवन छीनने वाले हमारे अपने थे। किसी को आत्मा की ये शक्ति नहीं हासिल होती कि वो किसी जिंदा इंसान को हलाक कर दे। हम उसे डरा धमकाकर उसका जीवन छीन सकती है। आत्मा के हाथ नहीं होते। तूने कभी हमें छूकर देखा? राजकुंदल खुद काली दुनिया का काला आदमी था। न जाने कैसे कैसे जादू मंत्र कर चुका था। भूत चुड़ैलें पिछल पड़ियां और न जाने क्या क्या उसके मैयत रूह हो चुके थे, पर न जाने क्यों उस वक्त उसके पूरे बदन में खौफ की सर्द लहरें दौड़ गई। मनकारी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, जरा छू कर देख हमारे हाथ को। अब जब तूने हमारे बारे में सब कुछ जाने का फैसला ही कर दिया तो ये भी जान ले। अरे पागल, डर क्यों रहा है? दोस्त है तेरे, हाथ आगे बढ़ा। राजकुंदल ने अपना लरसता हुआ हाथ ऊपर उठाया और मनकारी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां हवा के एक झोंके के सिवा और था ही क्या। उसका हाथ मनकारी के हाथ से गुजर गया। मनकारी आगे बढ़ा, उसके बदन से गुजरता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। राजकुंदल थर थर कांप रहा था। मनकारी हंसने लगा, फिर बोला, अरे क्या थरथरी डाल दिए तूने अपने शरीर में? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा हमारी जात से तुझे? अब तो ये जान गया होगा कि सतपाल सिंह और दूसरे दो इंसानों को हमने तेरे हाथों से क्यों मरवाया। ये काम हम नहीं कर सकते थे, पर तूने हमारी आत्मा शांत की और हमें तुझसे प्रेम हो गया। हमने तुझे तेरी इन कोशिशों का बदला देने की भरपूर कोशिश की है।
جے ہو منکاری مہاراج، آپ نے میرا من روشن کر دیا، میں آپ کے لیے دکھی ہوں منکاری مہاراج، اب بہت دکھی ہوں آپ کے لیے کہ آپ زندہ نہیں۔ منکاری ہنسنے لگا، پھر بولا تجھ سے پکی دوستی ہو گئی ہماری، چیلا بن گیا ہے تو ہمارا، بہت کچھ مانگیں گے ہم تجھ سے، گرو دشنا کا وچن دیا ہے تو پران بھی دے سکتا ہوں مہاراج آپ کے لیے، میں صحیح معنوں میں آج آپ کا چیلا بنا ہوں پورے تن من دھن سے۔ منکاری پھر اسی انداز میں ہنسا اور بولا دیکھ آتما کالی ہوتی ہے نہ گوری، کیونکہ سنسار پر اس کا کوئی ادھیکار نہیں ہوتا، پر آتما کو ہر بات معلوم ہوتی ہے۔ چل چھوڑ، بہت ساری باتیں ہو گئی، اب تو اپنا کام کر، دیکھ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر پیپل کا ایک درخت ہے، اس کے نیچے آسن مار کر بیٹھ جا، حلیہ بدلنا پڑے گا تجھے، لمبی داڑھی، کالا کفن، لمبی ٹوپی اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں کمنڈل، مسلمان عالم بننا پڑے گا تجھے، اور یہاں بیٹھ کر اپنی مشہوری کرنا ہوگی، جیسا کہ میں تجھے پہلے بتا چکا ہوں۔ دھنیواد مہاراج، دھنیواد، بڑی دیر ہو گئی، چلتا ہوں میں، منکاری نے کہا۔ پہلے وہ ہمیشہ اپنے قدموں سے چل کر راج کنڈل کے سامنے سے جاتا تھا، لیکن اب اچانک وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اسی طرح روپوش ہوا جیسے جلتا چراغ بجھ جاتا ہے۔ اشرف الدین کی بھینس کو سانپ نے ڈس لیا تھا، اس کی حالت کافی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شرف الدین دھارے مار مار کر رو رہا تھا۔ پاس پڑوس کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے بھینس کو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے، ہو سکتا ہے اس سے کچھ وہ بچا لیں۔ شرف الدین تیار ہوا، گھر میں ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ ایک ہی ان کی بھینس تھی جو کہ 6 بچوں کی کفالت کرتی، اگر وہ مر گئی تو شرفو خود بھی بے موت مر جائے گا۔ بہرحال دوستوں اور ہمدردوں کی مدد سے وہ بھینس کو لے کر چل پڑا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، منہ سے نیلے نیلے جھاگ نکل رہے تھے۔ اب اسی میں بہتری تھی کہ وہ جلد سے جلد جانوروں کے ہاسپٹل پہنچے جو بستی کے آخری سرے پر واقع تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بھینس چند قدم چلتی اور اس کے بعد بیٹھنے لگتی تو سب لوگ اسے سہارا دیتے۔ اس طرح چلتی ہوئی وہ بستی کے مشرقی علاقے میں پہنچی، جہاں پیپل کا ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک بابا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ لمبے بال، لمبی داڑھی، لمبی ٹوپی، کالے رنگ کی کفنی، بستی میں پہلی بار ہی نظر آیا۔ نہ جانے شرف الدین کے دل میں کیا آیا کہ وہ دھارے مارتا ہوا پیپل کے درخت کے نیچے پہنچا اور بابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ بچا لو میاں جی، بچا لو بابا جی، میرے بچوں کا سہارا ہے، یہ مر گئی تو میرے بچے بھی بھوکے مر جائیں گے۔ کچھ نہیں ہمارے پاس میاں صاحب، میری بھینس کو بچا لو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ شرفو کے ہاتھوں پر بابا نے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جاؤ بھینس ٹھیک ہو جائے گی۔ شرفو نے عقیدت سے دونوں ہاتھوں میں مٹی لے لی اور اس کی طرف دوڑا۔ اس نے تھوڑی سی مٹی بھینس کے زخم پر ڈالی اور باقی اس کے اوپر ڈال دی۔ اس کے ساتھ آنے والوں نے کہا شرفو اٹھا بھینس کو، دیر ہو گئی اور زہر نے اپنا کام کر دیا تو یہ مر جائے گی۔ بابا صاحب نے یہ مٹی دی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پھر بھی بھینس کو اٹھا تو صحیح۔ وہ لوگ پھر وزنی بھینس کو کھڑا کر کے اسے کھڑا کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ کھڑی نہ ہوئی۔ البتہ اس کے منہ سے نیلے جھاگ نکلنا بند ہو گئے اور پہلے جو اس کی گردن جھکی تھی وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ پھر اس نے گردن سیدھی کی اور دم کو ادھر ادھر مارنے لگی۔ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد بھینس اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے اندر نئی زندگی دوڑ گئی ہے۔ وہ ادھر ادھر دم مارنے لگی اور لوگوں کے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکلنے لگی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ۔ شرفو بابا کی طرف دوڑا، اس نے ان کے پاؤں پکڑے۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے بابا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو میرے لیے بھیجا تھا، بچے بچا لیے آپ نے میرے بچوں کی خوراک کو۔ تمام لوگ دنگ رہ گئے، ہر طرف دھوم مچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور کام بابا صاحب نے کیے اور پھر تو انہیں جان بچانا مشکل ہو گئی۔ لوگ دوڑے چلے آئے اور بابا کے انداز میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ بہرحال شروع کے 3 یا 4 دن سے کچھ ہو سکا انہوں نے کیا، اور جب یہ بھیڑ بڑھتی چلی گئی تو انہوں نے ایک آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا سنو، شفا ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی، یہ سارے کام کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ میں ایک کنڈل بنائی دیتا ہوں، اگر کوئی آسانی سے اس کنڈل کو پار کر لے تو میرے پاس آ سکتا ہے، اور اگر اسے اندر آنے میں مشکل پیش آئے اور یوں لگے جیسے یہ دیواریں روک رہی ہے تو وہ خاموشی سے واپس چلا جائے۔ یہ ترکیب کارگر ہوئی۔ راج کنڈل کے لیے بھلا کیا مشکل تھا کہ وہ اپنے جادو منتروں سے بنائے ہوئے اس گھیرے سے آنے والوں کا راستہ روک دے۔ جن کا انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آئے تھے، البتہ اس کی شہرت بہت دور تک پھیل گئی تھی۔ حکیم سعادت علی اور مٹھو میاں نے بھی ان کی کہانی سنی، اور کافی دنوں سے حکیم سعادت کے متم میں کوئی مریض نہیں آیا تھا جسے دیکھو بابا کے پاس بھاگا جا رہا ہے، اور کچھ نہیں تو کنڈل کے اس طرف کی مٹی ہی اٹھا کر لوگوں نے اپنا اوپر ڈالنا شروع کر دی،
کیونکہ یہ بات انہیں معلوم ہو چکی تھی کہ بابا نے ایک مٹھی مٹی کی بھر کر دی تھی، بھینس بلی چنگی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مٹھو میاں نے حکیم سعادت سے کہا، آپ نے ان بابا کے بارے میں سنا ہے؟ ہاں، آج کل بڑی خبریں آ رہی ہیں ان کے بارے میں۔ ساری خلقت پہنچ گئی ہے، بس ہم نہیں پہنچے۔ ہمارا بھی کام کچھ بن جائے تو اس سے اچھی بات بھلا اور کون سی ہو سکتی ہے۔ تو پھر چلتے ہیں آج ہی۔ دونوں سسر داماد تیار ہو کر چل پڑے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ جب وہ درخت کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے بے شمار لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ درخت سے دور تھے اور ایک عجیب تماشا ہو رہا تھا۔ لوگ آگے بڑھتے اور پھر بے بسی سے کھڑے ہو جاتے۔ بس اکا دکا افراد ہی تھے جو آگے بڑھ کر درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بابا تک پہنچ پاتے اور وہاں سے کچھ لے کر واپس آ جاتے۔ حکیم سعادت نے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس طرح جو شخص اس کنڈل کو عبور کر جاتا ہے بس وہ پاس پہنچ سکتا ہے۔ حکیم سعادت نے داماد کی طرف دیکھا اور مٹھو میاں بولے، چلیے قسمت آزماتے ہیں۔ انہوں نے کنڈل کے دوسری طرف پاؤں رکھا تو کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہوئی اور دونوں بابا کے بتائے ہوئے گیرے کے دوسری طرف پہنچ گئے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بابا کے نزدیک آئے۔ بابا نے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ بیٹھو، کیا چاہتے ہو؟ بس آپ کی شہرت سن کر چلے آئے، ہم بھی ضرورت مندوں میں سے ہیں اور آپ کی دعائیں چاہتے ہیں۔ حکمت کی دکان ہے جو بالکل نہیں چڑھتی، پریشانیاں گھر گیرے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس تو خزانہ ہے، دوسروں سے کیا مانگتے ہو؟ رات ڈھلے آنا میرے پاس، اس وقت روشنی ہے اور خلقت ادھر ہی دیکھ رہی ہے۔ چاند نکلنے سے پہلے میرے پاس پہنچ جانا، ان دونوں آخری رات کا چاند ہے، جاؤ۔ حکیم سعادت خوش وہاں سے اٹھے، زمین پر پاؤں نہیں پڑ رہے تھے۔ کنڈل سے باہر آ کر داماد سے بولے، بیٹا بات بن گئی، بڑے پہنچے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ مٹھو میاں بھی خوش تھے۔ بابا کے حکم کے مطابق رات کے وقت درخت کی طرف چل پڑے۔ اندر داخل ہونے میں انہیں اب بھی کوئی دقت نہ ہوئی، جبکہ ہجوم وہاں ڈیرے والے ڈالے ہوئے تھے۔ لوگوں نے وہیں پڑاؤ ڈال دیے۔ بابا جاگ رہا تھا اور اسی طرح درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ لو۔ بابا نے جولی میں ہاتھ ڈال کر دونوں مٹھیاں بھری اور ایک ایک مٹھی ان دونوں کی طرف بڑھا دی۔ جو اس کے ہاتھ میں آیا اسے دے کر اس کے سانس رک گئے۔ یہ اشرفیاں تھی، سونے کی اشرفیاں، رات کی تاریکی میں آنکھوں کو خیرہ کر رہی۔ تعداد میں کافی تھی، اگر اس سونے کی اشرفیوں کو گنا جائے تو یہ اچھی خاصی رقم حاصل ہو سکتی۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ بابا نے کہا، اپنے لباس میں انہیں پوشیدہ کر لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ تم جو بات کرنا چاہتے ہو وہ تمہاری پیشانی کی تحریر دیکھ کر میرے دل میں آئی ہے۔ عمر رسیدہ شخص، تم چلے وظیفوں کے ماہر ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں جنات کو قابو کرنے میں وظیفے آتے ہیں؟ بہت سے بابا صاحب۔ تم نے کبھی کسی جن کو قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے؟ زندگی میں اور کچھ کیا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ چلا پورا ہونے والا تھا تو جن نے دھکا دے کر ندی میں پھینک دیا۔ تیرنا ہمیں نہیں آتا، بڑی مشکل سے جان بتائی۔ دوسری مرتبہ چلا تقریباً پورا ہو گیا تھا تو ایک بھینسے نے آ کر زوردار ٹکر ماری، آج تک کولا ٹیرا ہے، اس کے بعد کبھی ہمت نہ ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ وظیفہ کرنے کے لیے کسی بزرگ سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا پھر کوئی ایسا مرد کامل ملا نہیں۔ جو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، مگر ایک کام کرنا ہوگا تمہیں۔ جی بابا صاحب بتائیے، میں حاضر ہوں۔ چلا اسی جگہ بیٹھ کر کرنا ہوگا یا پھر کوئی ایسی جگہ جو آبادی سے دور ہو۔ تمہارا یہ لڑکا تمہاری حفاظت کرے گا اور تم چلا کرو گے۔ اگرچہ تمہارے قبضے میں آئے تو یہ بوتل اپنے پاس رکھو، اسے اس میں بند کرنا۔ لوگ جنوں کو آزاد کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، اس وقت تک تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک جن کو اس بوتل میں بند نہیں کر لو گے۔ جیسے ہی جن اس بوتل میں جائے، بوتل بند کرنا۔ جب تم اپنا چلا مکمل کر لو گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ آگے تمہیں کیا کرنا ہے۔ حکیم سعادت کی تو باتیں کھل گئی۔ چلے وظیفوں کا شوق جنون کی حد تک تھا، بس 2-4 مرتبہ تجربات الٹے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہمت نہ پڑی تھی، لیکن اس پر ایک پہنچا ہوا بزرگ انہیں اجازت دے رہا تھا۔ اب تو کوئی مشکل نہ تھی، بوتل سنبھال کر انہوں نے اپنے پاس رکھی۔ بابا نے کہا، تمہیں ایک خاص بات کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے وظیفے میں تم جس جن کا مقابلہ کرو گے اس کا نام عالی جا ہے۔ خیال رکھنا تمہیں عالی جا کو قبضے میں کرنا ہے۔ پھر بہت سی ہدایتیں دی بابا نے اور اس کے بعد وہ وہاں سے خوش واپس چل پڑے۔ حکیم سعادت نے مٹھو میاں کو شہر بھیجا کہ ذرا سونے کے کوٹے کھڑے کی تمیز کر لاؤ۔ ایک جوہری نے بڑی خوشی سے وہ اشرفیاں خریدی اور مٹھو میاں ساز و سامان لیے پھندے گھر آ گئے۔ وہ تو میں پہلے ہی کہتا نا کہ بابا کوئی معمولی شخصیت نہیں، میں چلے کی آرزو کرتا ہوں، ہوشیاری سے سارے کام کرنے ہیں۔ بابا نے دوسرے ہی دن وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ لوگوں کا ہجوم انہیں تلاش کرتا رہ گیا،
لیکن بہرحال حکیم سعادت نے ایک ایسی جگہ منتخب کر لی جو آبادی کے آخری سرے پر ہاسپٹل کے تھوڑے سے فاصلے پر تھی۔ انہوں نے ایک درخت کا انتخاب کیا اور آخرکار حکیم سعادت نے چلا کشی شروع کر دی۔ مٹھو کی ڈیوٹی تھی کہ لٹ لے کر سسر صاحب کا پہرا دیں۔ اشرفیاں خات آ چکی تھی۔ سوچا کہ صاحب کی عنایت سے اگر جن بھی قبضے میں آ جائے تو پھر تو بات ہی کیا ہوگی، جو کچھ ہوگا انہی کا تو ہوگا۔ بیوی کو لے کر مال و دولت کے ساتھ ماں باپ کے پاس جائیں گے اور انہیں بھی نہال کر دیں گے۔ چلے کے دن گزرنے لگے۔ حکیم سعادت وظائف کے ماہر تھے۔ عالیجہ کو قبضے کرنے کے لیے کام شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 40واں دن آیا۔ اس دوران اب وہ کافی عجیب و غریب وارداتیں ہوتی رہی تھی۔ 40 دن کا آخری لمحہ پورا ہوتے ہی ایک بے نقش شعلہ سامنے آیا اور پھر اس نے شکل اختیار کر لی۔ فرمائیے حکیم صاحب، کیا حکم ہے؟ میرا نام عالیجہ ہے۔ حکیم صاحب نے دہشت زدہ آنکھوں سے اس کے وجود کو دیکھا۔ اس کے خد و خال میں لرزتی ہوئی آواز میں بولے، عزیزی اس بوتل میں آ جاؤ۔ جن نے حیرت بھری نگاہوں سے حکیم سعادت کو دیکھا، اس کے بعد وہ ایک دھوئیں کی لکیر کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ لکیر چند لمحے گردش کرتی رہی اور پھر بوتل کے کھلے منہ سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے بعد حکیم سعادت نے فوراً ہی بوتل میں ایک ڈانٹ ڈال دی۔ اس کا دل خوشی سے کانپ رہا تھا۔ مٹھی میاں کو اس صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں تھا، وہ تو ڈنڈا لیے بیٹھے سو رہے تھے۔ حکیم سعادت نے بوتل کو اچھی طرح بند کیا۔ ان کے کانوں میں جن کی آواز ابھری، میرے آقا، میں آپ کی غلامی میں آ چکا ہوں، لیکن بوتل کی قید میری سمجھ میں نہ آئی۔ آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، مجھے اس بوتل سے باہر نکالیں۔ اب تو یہ کام ہمارے مرشد ہی کریں گے، حکیم سعادت نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بوتل کو انہوں نے لباس میں محفوظ کیا اور چلا گاہ سے باہر آئے۔ مٹھو میاں کو شانہ جھنجھوڑ کر جگایا تو مٹھو میاں اچھل پڑے اور ڈنڈا لے کر تیار ہو گئے۔ کیا ہوا؟ آجا میرے ساتھ گھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں ویران رات میں آگے بڑھنے لگے، لیکن ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں وہی بابا نظر آیا اور اس طرح راستہ روک کے کھڑا تھا جیسے انہیں آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا ہو۔ لا وہ بوتل مجھے دے دے، مجھے معلوم ہے کہ تو کامیاب ہو چکا ہے۔ جی، آپ کی محبت اور آپ کی مہربانیوں سے جن میرے قبضے میں آ گیا ہے اور میں نے اسے بوتل میں قید کر لیا۔ اچانک ہی بوتل سے باریک آواز ابھرنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں حکیم شخص؟ یہ شخص کالے علم کا ماہر ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے حوالے نہ کیجیے، جادوگر ہے، اس کا نام راج کندل ہے۔ یہ سب کچھ نہ کریں آپ کو خدا کا واسطہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، میں نے آپ کے غلام کی حیثیت سے آپ کا حکم مانا۔ حکیم صاحب یہ نہ کریں آپ کو۔ لیکن حکیم سعادت بوتل راج کندل کے حوالے کر چکے تھے۔ راج کندل کے خلق سے ایک قہقہا نکلا اور دوسرے لمحے وہ پلٹ کر واپس چل پڑا۔ حکیم سعادت اور مٹھو میاں کھڑے اس کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ کیا کہہ رہا تھا یہ جن؟ قبلہ جو کچھ کہہ رہا تھا مجھے تو وہ سچ ہی لگ رہا تھا۔ آپ بتائیں، جن کو آپ نے قابو کیا، بوتل میں بند کیا اور بوتل وہ لے گیا، وہ جن جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بھی سن لیا ہوگا آپ نے، مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں، ہو گیا ہے۔ آئیے۔ بہرحال دونوں گھر پہنچے۔ دوسرا سنگین حادثہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے سونے کی اشیاء کو دیکھا تو وہ سونے کی نہیں تھی بلکہ مٹی کی ٹھیکریاں تھی۔ حکیم صاحب نے سر پکڑا اور بولے، چوٹ ہو گئی، مگر وہ اشرفی تو چل گئی تھی جو تم لے کر بازار گئے تھے۔ وہ اس لیے چل گئی تھی قبلہ کہ اس وقت تک اس جادوگر کا کام پورا نہیں ہوا تھا، وہ آپ کے ذریعے صرف اس جن کو قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ گویا ہم وہیں کے وہیں ہیں، حکیم سعادت نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے۔ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی مل گئی آپ کو؟ یعنی وہ اشرفی جو بازار میں چلا دی تھی، آپ ادھر کا رخ بھی نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ وہاں بھی ٹھیکری ہو گئی ہو۔ ابے تو اشرفی تو تم نے بنائی تھی، حکیم سعادت سخت لہجے میں بولے۔ تقدیر بھی چھین لیجیے میری، ویسے تو سب کچھ چھین لیا ہے آپ نے اور یہ موٹی بھینس میرے حوالے کر دی۔ چراغ لے کر ڈھونڈتا تو ایسی اللہ میاں کی گائے نہ ملتی، تیری تقدیر کھل گئی بچو۔ یہ گائے نہیں، اللہ میاں کی بھینس ہے جو چرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتی، مٹھو میاں نے کہا اور دونوں دیر تک لڑتے رہے۔ راج کندل کا اب کوئی محسوس ٹھکانہ تو نہیں تھا، پرانی جگہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھی، ایک تو اس کی پنیت بدل گئی تھی، دوسری اس جگہ اس کی کافی بے عزتی ہوئی تھی اور لوگوں کو علم ہو گیا تھا کہ راج کندل کا قلعہ کما ہو گیا ہے اور وہ اپنے کالے کرتوتوں کے ساتھ دفن ہو گیا ہے۔ بہرحال بستی سے نکل کر اس نے ایک ویرانے میں پہرا ڈالا اور پھر گرو منکاری کو بلانے کے شبد دہرائے۔ منکاری موجود ہوا۔ راج کندل بولا، آپ کی کرپا سے میں کامیاب ہو گیا،
مجھے معلوم ہے کہاں ہے تیرا شکار، مجھے دکھا، منکاری بولا اور راج کندر نے لباس سے بوتل نکال کر منکاری کے سامنے کر دی۔ منکاری غور سے بوتل دیکھنے لگا، پھر بولا یہ آگ کی مخلوق ہے، اسے انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس لمحے یہ قیدی ہے اور اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ نڈال کیوں ہے مہاراج؟ کہیں اس بوتل میں اس کا دم تو نہیں گھس جائے گا؟ نہیں، یہ نڈال اس لیے ہے کہ گندگی میں ہے۔ گندگی؟ بوتل میں گندگی کہاں ہے مہاراج؟ تو اس قبرستان میں کیوں نہیں گھس سکا جہاں اس عورت کو دفن کیا گیا تھا؟ وہاں تو پاک روحیں تھی مہاراج، میں وہاں کیسے جا سکتا تھا؟ کیونکہ تو ناپاک تھا، میں تو کالے درم کا داس تھا، یہ پاک شریر ہے اور تو جیسے ناپاک کے کپڑوں میں چھپا ہوا ہے، اس لیے نڈھال ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ ایک بات اور بتائے منکاری مہاراج، اس بوتل سے آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ بوتل کا ڈھکنا کھلنے سے۔ ڈھکنا تو میں نے مضبوطی سے بند کیا، مگر یہ بوتل ٹوٹ نہ جائے۔ خود بخود تو نہیں ٹوٹے گی، کوئی اسے توڑے تو یہ زخمی ہو جائے گا۔ بس یہی پوچھنا تھا، اب مجھے یہ بتائے مہاراج کہ میں کیا کروں؟ منکاری عجیب سی نظر سے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا سب کچھ مجھ سے ہی پوچھے گا یا خود بھی کچھ کرے گا؟ برا نہ مانے مہاراج تو ایک بات کہوں، جیون برائی میں گزرا کسی کو خود سے بڑا نہیں مانا، بس ایک آپ ہے جسے خود سے بڑا مان کر گرو بنایا، اس لیے سب کچھ آپ سے ہی پوچھتا ہوں۔ مجھے کیا دے گا اس کے بدلے میں؟ یہ جان کر من اداس ہو گیا کہ آپ خود ایک آتما ہے۔ آتماؤں کو بھلا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کی اپنے من میں کوئی اچھا ہے مہاراج؟ ہاں ہے، منکاری نے کہا، اور راج کندل چونک پڑا، پھر بولا آتماؤں کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے مہاراج؟ کبھی کبھی۔ تو بتائے میں آپ کو کیا دوں؟ گرو دچھنا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو کب منع کیا؟ جب آپ مجھ سے کہیں ٹھیک ہے، سمے آنے پر تجھ سے مانگ لیں گے۔ میں بھی آپ کو وچن دیتا ہوں کہ اب مجھ سے جو کچھ مانگیں گے میرے بس میں ہوا میں ضرور آپ کو دوں گا، ابھی یہ وچن کافی ہے۔ چل چھوڑ ان باتوں کو، تو کہتا ہے کہ اب تیرے من کی سب سے بڑی بھاونا اس عالم سے بدلہ لینا ہے۔ جی مہاراج، یہ کام میں کیسے شروع کروں؟ پہلے تو نے ایسے کیا تھا تو تجھے ناکامی ہوئی تھی۔ ہاں، اس جن نے مجھے کامیاب نہ ہونے دیا، مگر اب یہ میرے قبضے میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو ایسا کر کہ خود اس عالم کا روپ اختیار کر کے اس بستی پہنچ جا۔ اس کا روپ اختیار کر کے؟ راج کندل نے ایک خوشگوار حیرت سے کہا۔ ہاں، لمبے عرصے سے وہ عالم اپنے گھر میں نہیں تو اس کی شکل میں وہاں پہنچا۔ خود کو دنیا کے سامنے عالم ظاہر کر، وہ بلبلا کر تیرے پاس آئے گا اور خود کو اصل عالم ظاہر کرے گا۔ اس کے پاس اب اس جن کی شکتی تو ہوگی نہیں، تو اسے چت کر لے گا۔ یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے مہاراج، میں اسے تکلیف ہی تو دینا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہوگی کہ وہ اصل سے نکر رہ جائے گا اور تو اصل۔ اس کی خوب بدنامی کرنا، یہ تجھ پر ہوگا کہ تو اپنا کام کیسے کرتا ہے۔ سو تو آپ چنتا ہی نہ کریں۔ بس آخری بات تجھے اور بتاؤں، اس گھر میں گھنے سے پہلے اس کی خوب صفائی کرنا، وہاں سے ہر پاک چیز نکلوانا، ورنہ تو وہاں نہ رہ سکے گا۔ اور میں اس کا روپ کیسے اختیار کروں گا؟ بھوانی ماں کی شکتی سے میں تجھے اس کا منتر بتاتا ہوں، منکاری نے کہا، اور راج کندل تیار ہوا۔ منکاری اسے منتر بتاتا رہا۔ منتر پڑھنے کے بعد راج کندل نے کہا، ہے بھوانی ماں، مجھے اس عامل بابا کا روپ دیتے۔ تب بھی راج کندل کا چہرہ بدلنے لگا۔ منکاری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی، وہ راج کندل بدلنے کا عمل دیکھتا رہا اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لے اب تیرا چہرہ بدل گیا، اب تو شکل سے مسلمان لگ رہا ہے۔ جے مہا منکاری، جے مہا گرو، اب تو یہی کہوں گا کہ تو نے مجھے نیا جیون، نیا سنسار دیا۔ کہنے میں کچھ نہیں جاتا بالک، گرو دچھنا یاد رکھنا۔ کیا لوگے منکاری مہاراج؟ دیا ہوا تو سب کچھ تمہارا ہی ہے، ورنہ میں کیا رہ گیا ہوں؟ کہا نا، سمے آنے پر مانگ لوں گا تجھ سے گرو دچھنا، اور سنو کسی شیشے میں منہ مت ڈالنا، ورنہ سب کچھ بھسم ہو جائے گا۔ کوئی گندا جوہر نظر آئے تو صورت اسی میں دیکھنا۔ اس کی شکل اختیار کی ہے تم نے، اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، چلتا ہوں۔ منکاری بولا اور کچھ آگے بڑھ کر فضاؤں میں غائب ہو گیا۔ راج کندل کے ذہن میں ایک کرید چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے اب یہ تو پتا چل ہی چکا تھا کہ منکاری کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ صرف ایک آتما ہے، پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آتماؤں کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ راج کندل اپنے اندر ایک انوکھی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی سوچتا کہ جیون کس طرح بدل گیا ہے۔ بہرحال جو کچھ مل گیا تھا بہت سمجھتا تھا۔ بھوانی پنتھ میں کیا کچھ ہے ابھی سب کچھ اس کے علم میں نہیں تھا۔ بہت ساری باتیں سوچتا اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ بھی ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی جو منکاری نے کہی تھی کہ کسی آئینے میں اپنا منہ نہ دیکھے۔ پتہ نہیں اس میں کیا راز تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلتا ہوا ایک آبادی تک پہنچا۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی وہ، اس نے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہا، چنانچہ ایک ایسا جوہر ملا جہاں گائیں بھینس پانی پی۔ اس نے جوہر کے گندے پانی میں اپنی شکل دیکھی اور خود حیران رہ گیا۔ بابا ادریس کا چہرہ اسے یاد تھا، اس وقت وہی چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کے حلق سے بے اختیار ایک قہقہا نکلا۔
इस शक्ल में चाहूँ तो तेरे सारे परिवार को गंदा कर सकता हूँ, पर मेरी ये इच्छा नहीं, मुझे तो काम ही कुछ और करना है। फिर वो उस बस्ती से निकलकर सुभान गली पहुंचा जहाँ बाबा इदरीस का ठिकाना था, चूंकि वो भी यहाँ आ चुका था और यहाँ के माहौल से वाकिफ था, इसलिए सुभान गली में बराह रास्त बाबा इदरीस अली के घर जाने की बजाय वो उस दरख्त के नीचे पहुंचा जहां बाबा इदरीस से उसका पहला मुकाबला हुआ था, और इस मुकाबले में उसे भरपूर शिकस्तें दोचार होना पड़ा। दरख्त के नीचे उसने दोनी मारी। अपने काम का आगाज वो जिस तरह करना चाहता था, ये उस सिलसिले का पहला कदम था। उसे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। गुजरते हुए लोगों ने उसे देखा, उसकी जानिब दौड़ पड़े, फिर उन्होंने उससे बड़ी मोहब्बत का इजहार शुरू किया। कहाँ चले गए थे आप बाबा, हमें अकेला छोड़कर? हमने तो ये समझ लिया था कि आप वापस नहीं आएंगे। आपके बगैर सारी बस्ती सूनी सूनी हो गई थी। कितने लोग आपकी तलाश में आए थे और मायूस होकर वापस चले गए थे। आखिर आपने अपना घर क्यों बेचा? बस्ती वालों से कोई गलती हो गई थी तो एक बार उन्हें बता दो देते। हम सब सच्ची बात है कि बड़े उदास हो गए थे। बाल बच्चे कहाँ हैं? घर में तो दाला पड़ा है। आपको कहीं हमसे नाराज तो नहीं हो गए? हर शख्स अपनी कहानी सुना रहा था और बस्ती में जाकर दूसरों को इतला दे रहा था कि इदरीस अली वापिस आ गए हैं। उन लोगों की बातों से राज कुंदल ने एक नतीजा निकाला। फिर शाम को जब बहुत से लोग वहां जमा हुए तो पहली बार राज कुंदल ने जुबान खोली। भाइयों, कुछ ऐसे वाकयात और हालात पेश आए थे कि मजबूरन मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा। आप सब लोगों ने मेरे साथ हमेशा बड़ा अच्छा सलूक किया। मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन जो कुछ मुझ पर बीत रही थी आप लोगों को बताकर शर्मिंदा हूँ। मेरे बाल बच्चे कहीं और रह रहे हैं। मैं आप लोगों की मोहब्बत में वापस आ गया हूँ और वादा कीजिए बाबा कि आप कहीं ना जाएंगे। आप हुक्म देकर तो देखें। हमने तो जिंदगी भर आपसे यही दरख्वास्त की है कि आप सबके काम आते रहे हैं, कभी हमें भी अपनी किसी खिदमत का मौका दें। आप लोग बराह करम मेरे घर की सफाई कर डालिए। कुछ वजूहात हैं इसकी। मैं मानता हूँ कि मेरे घर में माजी की एक कील भी न रहे। दरो दीवार, जमीन, इस घर में मौजूद सारा साजो सामान सब निकाल कर बराह करम आपस में तकसीम कर लें। अगर आपने वहाँ एक कील भी लगी हुई छोड़ी तो उस घर में मेरा गुजारा ना होगा। उसके दरो दीवार, उसके रोगन भी उतार दें। मैं नहीं चाहता कि माजी का एक नक्श भी वहाँ कायम रहे। अगर आप लोग मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं कहीं और चला जाऊंगा। नहीं बाबा साहिब, आप साहिब इल्म है, जो खिदमत है वो हम खुशी के साथ सर अंजाम देंगे। आप आराम के साथ यहाँ बैठे, हम ये सारे काम कर देते हैं। राज कुंदल ने इदरीस अली से सुभान गली वालों की वालहाना मोहब्बत की मनाज़िर देखे। बहुत से लोग दूसरे दिन सुबह ही से इस घर में मसरूफ हो गए। उन्होंने वाकई रचे बसे घर को खंडर बनाया। दीवारों का रंगन रोग उतार कर फेंका, एक एक कील उखाड़ दी। लोग हैरान थे कि बाबा इदरीस अली अब इस वीरान घर में रहेंगे। बहरहाल उन्होंने इदरीस अली की हिदायत के मुताबिक अमल किया और राज कुंदल उस घर में मुंतकिल हो गया। महाशक्ति हासिल करने का तस्वर उसके जहन से निकल गया था। महाशक्ति के लिए जो कुछ वो गंवा बैठा था वो उसकी जिंदगी का बुरा तरीन वाकया था। अब वो उसे दोहराना नहीं चाहता था। इस घर में मुंतकिल होने के बाद उसने उसे नफरत भरी निगाहों से देखा और बोला, इदरीस अली देख, मैंने तेरे घर को उजाड़ दिया। आ मेरे पास आ, मैं तुझे खुद तलाश कर लूंगा। अब मुझे भवानी माँ की शक्ति हासिल है। तेरे साथ जो सलूक करूंगा वो तू अपनी आंखों से देखेगा। राज कुंदल ने तहा तहा की मंसूबा बंदियां शुरू कर दी थी। आलिजा ने जब से बच्चे की जिम्मेदारी कबूल की थी वो भरपूर तरीके से उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था। उसे खुद भी उस बच्ची से मोहब्बत हो गई थी। खैर मोहम्मद के घर में वो बच्ची के साथ खुशहाली से रह रहा था। गुलाब खान खुद अपनी जान बचाने के लिए उसे छोड़ गया था। अगर बच्ची वहां रहती तो न जाने उसके घर के हालात क्या होते। आलिजा यकीनन वहां भी उसके तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करता। लेकिन अच्छा ही हुआ, उस वक्त शाहीना पूरी तरह बाअमल थी। सूरत हाल इल्म होने के बाद न जाने वो वहाँ क्या करती। बहरहाल जब राज कुंदल ने हैर मोहम्मद के घर में बच्चे का पता लगाया तो आलिजा ने उसे वहाँ से हटा दिया। बच्चे के नाम बदलते रहे, अब वो नैना बन गई थी। यहाँ जो काम हुआ वो ये कि खुद राज कुंदल की ख्वाहिशों का जनाजा निकल गया और वो अपना सारा काला ज्ञान गंवा बैठा। आलिजा ने बशीर बेग की हैसियत बदल दी। बशीर बेग के तो दिन ही फिर गए, साथ में अम्मा ताजी भी ऐश करने लगी। आलिजा ने हर उस शख्स को मालामाल किया जिसने बच्ची के साथ बेहतर सलूक किया था। लेकिन अब सूरत हाल में एक अचानक तब्दीली हुई। राज कुंदल को एक बार फिर बर्तरी हासिल हो गई थी, जबकि आलिजा मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। वहाँ जो हो रहा था, लेकिन बशीर बेग और अम्मा ताजी ने नैना की खिदमत से मुंह न मोड़ा।
وہ بے وقوف نہیں تھے، انہیں احساس تھا کہ جب سے نینا ان کے پاس آئی تھی ان کے دن پھر گئے تھے۔ اما تاجی پرانے زمانے کی عورت تھی، ویسے ہی باتیں کرتی تھی۔ ارے تمہیں نہیں پتا بشیر بیگ، ہندو لوگ دیوالی کی بات رات دیے جلا کر پچھی دیوی کا انتظار کرتے ہیں، جس کے گھر میں پچھی دیوی اترتی ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو پھر بشیر بیگ نے کہا، مجھے تو پچھی دیوی ہی لگے ہے۔ اما تیرا دماغ خراب ہے؟ کیوں؟ وہ مسلمان بچی ہے، اس کا نام نینا ہے۔ ارے مجھے بتا رہا ہے یہ سب کچھ؟ تجھے معلوم ہے تو سوتے میں بولتا ہے۔ ایک دن خواب میں بڑبڑاتے ہوئے تو نے بتایا کہ گاڑی چرائی تھی میں نے، اس میں یہ بچی ملی تھی، کس کی تھی کیا تھی کچھ نہیں پتا، پر تو نے جب بچی کے وارثوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا بچی کو مار دو، ایک پیسہ بھی نہ ملے گا۔ بشیر بے کا منہ اترا، خوش کھونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، میں نے یہ کہا تھا تجھ سے اماں؟ سوتے میں انسان برے برے خواب دیکھتا ہے اور ان خوابوں کے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے۔ بس ایسے ہی میری کھوپڑی میں کوئی بات اتر گئی ہوگی جو میں نے بک بک کر دی۔ بچی میری بہن کی ہے، میرے کرتوتوں کی وجہ سے میری بہن مجھ سے نہیں ملتی تھی، مر گئی تو اس بچی کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہوگی جو کچھ بھی ہے، پر بھیا ایک بات کہوں تجھ سے، ہے خوش قسمت، دولت برسی ہے آسانی سے، یہ عیش و عطرت، یہ کوٹھی، یہ گاڑی، روپیہ ہی روپیہ۔ بھیا میری نگاہ میں تو یہ کافی مقدر والی ہے، اور پھر سچی بات کہوں کچھ ہے اس بچی میں۔ اکیلی کسی سے باتیں کرتی ہے، ہنستی بولتی ہے، مسکراتی ہے، میں نے تو کبھی آنکھ نہیں دھری، بس جیسے بھی بن پڑے اس کی خدمت کرتی رہتی ہوں، اور مجھے اللہ نے اس کا صلہ دیا۔ یہ بات بشیر بیگ نے سنی، پہلے بھی سن چکا تھا، لیکن اب اس کے ذہن میں ایک ذرا سی الجھن پیدا ہوئی۔ واقعی بچی کا تعلق ہندو دھرم سے ہے، اور وہ اب اگر بچی کو دیکھتا رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ اگر یہ ہندو ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے خود ہی دل کو سمجھایا اور سوچا کہ معصومیت کا ایک ہی دھرم ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے معصومیت۔ اس بچی کو یہ بتاؤ کہ وہ مسلمان ہے تو وہ سمجھدار ہوتے ہوتے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگے گی، اگر بتاؤ ہندو ہے تو وہ اپنے آپ کو ہندو سمجھنے لگے گی۔ اب فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دینا چاہیے، البتہ اس نے نذرانے اس بچی کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ وہ اما تاجی کی باتیں سنتا رہتا اور ہنستا رہتا۔ ان دنوں بچی کچھ اداس رہنے لگی، وہ اب بولنے بھی لگی تھی، بڑی پیاری اور معصوم زبان میں باتیں کرتی۔ پھر ایک دن رات کو اس نے بچی کو اپنے کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ کوٹھی کے مغربی حصے میں ایک خوبصورت لان تھا، اس لان میں لیموں کے کافی تعداد میں لیموں لگے ہوئے تھے، اور جب درختوں پر لیموں نکلتے تو ان کی بھینی بھینی خوشبو صحن میں پھیل جاتی۔ ان دنوں بھی یہی موسم تھا۔ چھوٹے چھوٹے جھاڑ جو بچی کے قد کے برابر تھے لان میں پھیلے تھے۔ بچی وہاں سے نکل کر جھاڑ کے نیچے پہنچی اور پھر وہاں بیٹھ گئی۔ بشیر بیگ اس کے پیچھے چھپ گیا۔ بچی کے منہ سے آواز نکل رہی تھی، ماما جی، ماما جی کہاں چلے گئے تم؟ میں تمہیں یاد کرتی ہوں ماما جی، تم مجھے یاد آتے ہو ماما جی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اور پھر منہ بسوڑ کر رونے لگی۔ بشیر بیگ کا دل دکھی ہوا، وہ برداشت نہ کر سکا اور بچی کے سامنے آیا۔ نینا بیٹی، ماما جی کہاں ہے؟ میرے ماما کو بلا دو۔ کون ماما جی؟ کس سے باتیں کر رہی ہو تم؟ میرے ماما جی۔ بچی بسور بسور کر رونے لگی اور بشیر بیگ اسے کلیجے سے لگا کر اندر آیا۔ اس وقت تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ ان دنوں وہ بہت اداس ہے۔ پہلے وہ ہنستی بولتی مسکراتی رہتی تھی، لیکن اب وہ مسکراتی تھی اور نہ ہی ہنستی تھی۔ کیا کروں میں اس کا؟ تاجی سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگی، سیدھی سیدھی سی بات ہے، اسکول میں داخل کروا دو۔ بشیر بیگ اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔